आज रिजाइन कर दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में। मोहम्मद मालिक। बुरे दिन आए हुए इस वक्त गवर्नमेंट के। इकॉनमी अपनी जगह थी, लेकिन फिर समझ नहीं आ रही कि ज्यादा बुरा क्या हुआ। जो पूरा शोर मचना था फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन पे, इसहाक डार साहब की वापसी पे, के ये ऑडियो लीक्स ने दो तीन बड़े सीरियस इश्यूज निकाल दिए। एक तो ऑब्वियसली जिस पे सारे बात कर रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस महफूज जगह नहीं है और उसकी बातें बाहर निकल रही हैं, तो ये सिर्फ बातें खाली मरियम नवाज के दामाद के प्लांट की नहीं हो रही होंगी। वहाँ पे सिर्फ बातें ये नहीं होती कि किस मिफ्ता साहब बात सुनते थे या नहीं सुनते थे। वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की और बड़ी बातें होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, जिसका पाकिस्तान की सालमियत से डायरेक्ट ताल्लुक है। कहाँ गई IB, कहाँ गई इंटेलिजेंस एजेंसीज? शायद उनका सारा जोर जर्नलों अपना जर्नलिस्टों पे और पॉलिटिशियंस की चीज़ें पकड़ने पे लगा हुआ है। जो काम उनका है उसमें तो क्लियरली दे हैव फेल्ड। खैर, ये तो इंक्वायरीज होंगी, पता लगेगा। लेकिन कमाल मुल्क है। 4 साल पहले ये निकले यहाँ से डार साहब, और उस वक्त कुछ खबरें थी, मैंने भी आपसे शेयर की थी, ज़रा वो सुन लें। याद रखिएगा, डॉक्टर बी। द नेम स्टार्ट्स विद बी। डॉक्टर साहब का एक वो भी आएगा। It's a Hollywood movie. ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट चल रहा है। हो सकता है ये इन्हीं की तरफ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आ जाए आने वाले दिनों में, जिसके मुताबिक डॉक्टर साहब बीमार हो जाए। कोइंसिडेंस है। मैं मालिक साहब को बहुत आगे की खबर है। ये राजीव, मैं आपको काफी दिनों से प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम्स अपने में भी और दूसरे दोस्तों के प्रोग्राम में बता रहा था कि डॉक्टर साहब इस मुल्क से गायब होने वाले हैं और नहीं आएंगे। और डॉक्टर बी की मैंने जिक्र किया था। ये पिछले मंडे को मैं आसमा शिराजी के प्रोग्राम में था, हमारी बहन है, कोलीग है, और वहां मैंने बताया था। और कल जब डॉक्टर बी का जिक्र इसलिए आया, कल जब एडमिट हुए और मेडिकल सर्टिफिकेट सबसे शेयर किया, तो हु वाज डॉक्टर बी? डॉक्टर क्रिस्टोफर बेकर। ये आप हुस्न इत्तेफाक कह लें या हमें पहले पता था, लेकिन ये पिछले मंडे को मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर साहब जाएंगे लंदन में, अचानक बीमार हो जाएंगे और एक डॉक्टर बी साहब उनका सर्टिफिकेट देंगे और इलाज करेंगे। और वो अब आपके सामने आ गया। डॉक्टर क्रिस्टोफर बेकर ने उनका इलाज किया है। इसहाक डार साहब दोशंबे में हैं इस वक्त। एक दिन की मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अब बात हो रही कि क्या वो वापस आएंगे, और कुछ जराये का कहना है कि नहीं आएंगे। जी, ये अक्टूबर की बात है 2017 की, जब दुशांबे गए थे और हमने फिर ब्रेक की थी खबर कि वापस नहीं आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में चले जाएंगे। लेकिन ज़बरदस्त आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में गए और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में वापस आ रहे हैं। कहाँ उनके लिए एक ओथ लेना मुसीबत पड़ी हुई थी सेनेट की, अब वो दो ओथ उठाएंगे और दोबारा। और फिर कुछ और बातें याद आती हैं, जब वो काजी बरादरान थे UK वाले, जब उनका हुदैबिया केस के अंदर तमाम डिटेल्स आई, जिनके अकाउंट्स यूज हुए, सब कुछ हुए, इनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट थी, वो तो खैर बहरहाल काजी फायजीसा साहब ने वो केस हमेशा के लिए बंद कर दिया। बहुत सी कंट्रोवर्सीज थी। अब देखना ये है कि अब डार साहब वापस आ रहे हैं। वेल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या कोई नई कंट्रोवर्सीज होंगी? ये पाकिस्तान में एक दिन कोई बहुत बुरा होता है, अगले दिन कोशर हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फील्ड बैलेंस आउट हो रही है। पहले इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बचाया गया, कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई ना हो। फिर अब डार साहब को क्लीन चिट मिल गई है। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा का केस जा रहा है, उसके बारे में शुनीद ये है कि उनको भी शायद रिलीफ मिल जाएगी अपने रेफरेंस के अंदर, नैब के उधर। तो फिर पीछे रह जाएंगे नवाज शरीफ साहब। तो वो भी मैं एक आध दिन में आपको प्रोग्राम में शेयर करूंगा कि क्या जुडिशियल चेंजेस हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर वो चीज़ें होंगी तो फिर इट्स वेरी लाइकली कि मियाँ साहब को भी क्लीन बिल ऑफ हेल्थ मिल जाएगा, वापसी का रास्ता खुल जाएगा। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये बैलेंस आउट हो रहा है? एक बैलेंस फील्ड बना दी गई है, जो PMLN चाहती थी कि अगर इमरान खान साहब खुला फिर रहे हैं और अपनी कैंपेन चला रहे हैं तो हमें भी मौका देना चाहिए। और इस तमाम चीज़ में अगर कोई कंट्रोवर्सी हो सकती थी, वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट थी। उस पर खान साहब पहले कह गए कि जी आप एग्जिस्टिंग चीफ को एक्सटेंशन दे दें, और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा एतराज़ सिटिंग गवर्नमेंट को भी होगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं। एक फ़ायदा अलबत्ता हुआ है डार साहब की इतला से, जो इंटरबैंक में भी डॉलर के 2 रुपये कम हुआ, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 6 रुपये उसकी कीमत कम हुई। आज गिरा है, रुपया चढ़ा है, और लोगों का ख्याल है कि अगर डार साहब आएंगे तो शायद वो बैंक्स जो से 8 प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्होंने 27-28 अरब रुपया कमाया, खुद तो कमाया मैनिपुलेशन करके, लेकिन पूरी मैशत को जो डस्ट पहुंचाई है वो उसके अलावा है। तो क्या उस पर एक्शन होगा, नहीं होगा? बहुत सी बातें हैं।
لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے اب لیکس میں، لیکس نے 2-3 بڑے امپورٹنٹ سوال کھڑے کیے ہیں. ایک سوال یہ ہے جب ابھی آپ کو سنائیں گے بھی کہ ایک طرف انڈیا سے ہم نے اسینشل لائف سیونگ ڈرگز بھی بند کر دیے کہ نہیں آئیں گے، بہت مہنگے ہو گئے، ناپید ہو گئے، لیکن دوسری طرف مریم نواز کے داماد کے پلانٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی اب واضح ہونا ضروری ہے، ایکسپلین کرے گورنمنٹ کہ یہ پلانٹ کب آیا تھا جو آدھے پلانٹ کی بات کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک سرکاری افسر بات کر رہے ہیں، شنید ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن اندازہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پرنسپل سیکرٹری صاحب ہوں گے، وی ڈونٹ نو فار شور. یہ بھی سامنے ہونا چاہیے کہ کون ہے وہ بندہ جس میں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جی اس کو نہ لائیں. بیچ میں چپکے سے مشینری آ جاتی تو اور بات تھی، لیکن یہ بڑا فلیک بن جائے گا اور پرائم منسٹر سے ایگری کر رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ایک ہاؤسنگ اسکیم بنا رہے ہیں نعیم یار خان میں، جہاں پہ اپنا وہ گرڈ لگا رہے ہیں، اور میں اس کام پہ مصروف ہوں، میں اس کام کو بیڑا اٹھا لیا میں نے. اور پرائم منسٹر کہتے ہیں چلیں وہ تو نیشنل وے میں ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا اس ملک، اگر تو پرنسپل سیکرٹری ہیں یا کوئی بھی سینئر افسر ہیں، وچ وی وڈ لائک گورنمنٹ مسٹ ایکسپلین کہ کون ہے، کیا وہ مریم نواز شریف کے داماد سے تنخواہ لیتے ہیں کہ ان کے گرڈ اسٹیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کام کریں؟ یہ کافی سوال اٹھ رہے ہیں، ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے ہماری ایلیٹ کا، اور کافی زیادہ ایشوز ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر شبلی فراز صاحب ہیں، ابھی فون پہ ہیں، اسٹوڈیو میں جوائن کر لیں گے تھوڑی دیر میں. فارمر فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ہمیں جوائن کیا ہے محمد زبیر صاحب نے، ایکس گورنر سندھ اور اسپوکس پرسن ٹو نواز شریف اینڈ مریم نواز. آپ دونوں کا بہت شکریہ. لیکن آپ کو زبیر صاحب بہت مبارک ہو، آپ کے پرانے فائنانس منسٹر صاحب آپ کو مل گئے ہیں، اور 4 سال کافی بیمار رہے سارے، وہ بھی بیمار تھے، میاں صاحب بھی بیمار تھے، لیکن ماشاءاللہ اب اچانک سے تو آگے ہو گئی ہے ٹھیک ان کی. اب وہ آ کے شاید ہماری صحت بھی ٹھیک کریں گے، اکانومی کی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا 1-2 آپ شارٹ سن لیجئے یہ جو لیکس ہوئی ہیں، اینڈ دین ٹرائی ٹو جسٹ جسٹیفائی دیم کہ آپ کی گورنمنٹ کی پرائرٹیز یہ ہیں. ذرا سن لیں پہلے مریم کی کیا باتیں ہو رہی ہیں مفتاح صاحب کے اوپر پرائم منسٹر سے، اور دوسرا جو پرائم منسٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے اپنے افسر کے ساتھ. 207 پہ جا رہا ہے، ذمہ داری بھی نہیں دیتا اور ٹی وی پہ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق ہوتا ہے. اور کنٹرول ہے، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اگر اس کو یہی پتا نہیں یہ کر کیا رہا ہے، یہ تو بہت مایوس کیا، اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں. اگر ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از ڈوئنگ، اس کو یہ بھی نہیں پتا جو یہ کر رہا ہے اس کا کیا افیکٹس ہو رہے، اس کو یہ خطرناک ہے ہمارے لیے. اللہ کرے ہمارا کوئی ڈاکٹر صاحب آ جائے. میں نے بڑی اس پہ محنت کی انکل، اور میں کچھ 1 مہینے سے اس پہ چپ کر کے کہہ رہی ہوں کہ نہ کروں گی. نہیں انکل، ان کو منا کے لانا چاہیے. یہ نہیں انکل جو کل ہوا ہے ٹویٹ اپنا، اس پہ بھی میں ٹی وی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ڈی جی ایس پی آر آئے تھے کامران شاہد کے ساتھ دنیا، تو 8 بجے کی پروگرام میں نے دیکھا کہہ رہے کہ مشرف کو واپس آنا چاہیے. ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی مجھے دیا کیا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لینا. ڈاکٹر بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے. مجھے رات بات کی تھی، ہی از ہر سن ان لا، ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو. کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میرا کہتا 2 کام ہونے تھا. ایک ان کا گرین اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، ایسا ہی ہے سر. ہاں، باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات. بالکل میں مانتا ہوں. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی جو ہے وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی، وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے، پھر اس طرح کر لیں. جی سر، اس طرح کر
جی زبیر صاحب، پہلے تو یہ بتا دیں کیا پاکستان میں صرف یہ بیٹے داماد یہ آل ان دا فیملی والا کام چل رہا ہے؟ ہم نے لندن میں میٹنگ دیکھی، صرف خاندان والے بیٹھے ہوئے تھے، پرائم منسٹر تھے، نواز شریف صاحب تھے، ڈار صاحب تھے، اگین ریلیٹڈ بائی میرج، پرائم منسٹر صاحب کے صاحبزادے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں فائنانس منسٹر کی بات ہو رہی ہے تو مریم نواز اور پرائم منسٹر کے درمیان میں ہو رہی ہے، تو فائنانس منسٹر بھی اس طرح ہی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، آرمی چیف اور دوسرے معاملات میں فیملی میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور مسئلہ اسٹینسبلی کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ آواز ان کے پرنسپل سیکرٹری کی ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے، حکومت کو بتانا چاہیے. لگتا ہے حکومت کو تو سانپ سونگ گیا. ہمیں بتائیں تو صحیح پرائم منسٹر کی کس سے بات ہو رہی تھی، اور اگر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ داماد میاں کا جو گریڈ ہے وہ اور کیسے لگے گا، اور جو ان کی فیکٹری ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، یہ بڑے ہی سیریس ایک ماحول نظر آ رہا ہے. نہیں میرا خیال ہے آپ نے اس کو اتنا ماحول ایسا کریٹ کرتی ہے انٹروڈکشن میں کہ ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب واٹ آر دا فیکٹس، لیٹس لک ایٹ دا فیکٹس. میں اگر کسی امپورٹنٹ پوزیشن پر ہوتا ہوں یا آپ ہوتے ہیں کسی امپورٹنٹ پوزیشن پر، تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے آپ کے پاس کسی نہ کسی کام کے لیے آتے ہیں. ٹھیک، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اور آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن پر ہوں تو میرے سے اگر میرا بیٹا یا میرا داماد یا میرا دوست کوئی بھی چیز جس میں جو کلیریفیکیشن چاہیے ہو، انٹرپریٹیشن چاہیے ہو، اپروول چاہیے ہو، اور وہ اس میں مشکلات ہوں تو وہ میرے سے کرے گا. امریکہ میں بھی ہوگا، یو کے میں بھی ہوگا. آپ کو بات اس وقت غلط نظر آتی ہے. ایک سیکنڈ زبیر صاحب، ایک سیکنڈ یہ میں گارنٹی کرتا ہوں یو کے میں پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی بھتیجی کا مجھے واٹس ایپ آیا تھا اور سر میں ایک کام پہ تو میں نے کہا میں ابھی لگ جاتا ہوں. یہ نہیں کرے گا یو کے اندر، یہ امریکہ میں نہیں کرے گا. ایسے نہیں کہا تھا اس نے. میں ایک سن لیں، دوبارہ سنا دیتے ہیں. روک لیں. نہیں فیکٹ چیک ہم ساتھ ساتھ کریں گے. یار میرا جواب تو سن لینا. تو پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ ایسے نہیں کہا، میں آپ کو ٹیپ چلا دیتا ہوں. سن تو لینا. سنائیں میری بات سن لے پہلے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ ماحول دیکھیں، یہ پاکستان ہے. بالکل میں نے یو کے کی اس لیے اگزامپل دی ہے کہ یو کے میں ایک بیوروکریٹ کو پرائم منسٹر کو فیس کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے، اس کو پرائم منسٹر کو نو کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. یہی ہم تعریف کرتے ہیں نا کہ جی باہر ہمارے ہاں تو سائیکوفینٹس ہوتے ہیں، یہاں ہمارے ہاں تو یس سر ہوتے ہیں، جو آ گیا وہ کرنا ہے. ناؤ ہیئر از بیوروکریٹ، وہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ منع کرتا ہے پرائم منسٹر کو کہ یہ صحیح نہیں ہوگا. اینڈ دا پرائم منسٹر کی کیا کنکلوژن ہے؟ پرائم منسٹر کہتے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھا دیں. مطلب ہاں پرائم منسٹر کا جواب ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کا جواب ٹھیک ہے، لیکن وہ بیوروکریٹ کیا کہتا ہے؟ وہ بیوروکریٹ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ چیز غلط ہے صحیح ہے، وہ کہتا ہے جی فلیگ بڑا ہے، چپکے سے آ جاتی تو ٹھیک تھا. پھر اسٹیپ کے اینڈ میں وہ بیوروکریٹ صاحب کہتے ہیں ایک سیکنڈ، میں ایک اور پارٹ آپ کو سنا دوں ذرا. بھٹی صاحب اس کا اینڈ سنائیے جہاں وہ بات کر رہے ہیں. یار آپ مجھے تو بولنے ہی نہیں دیں گے تو مجھے فائدہ کیا آپ کو بلانے کا؟ باس میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. یار میں ایک سیکنڈ جسٹ رک جائے نا. مجھے آپ بتائیں. جی مجھے جواب دینے تھے. مجھے پورا یاد ہے. میں 5 سال حکومت میں کام کر چکا ہوں. میں نے کم دیکھیں بیوروکریٹس اس قسم کے جو پرائم منسٹر کو اس کلیئر کٹ طریقے سے بتائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے چوائس آف ورڈز کو نہیں جائیں. ہی سیز نو، ریپیٹڈلی ہی سیز نو. دوسری چیز یہ ہے کہ دا پرائم منسٹر ڈز ناٹ ٹیل ہم کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہے. صحیح ہے. ایک دفعہ بھی نہیں انہوں نے کہا ان کو سمجھا دیں. دوسری بات آپ نے ابھی انٹرو میں بھی کہا تھا، یہ پہلی جو مشینری آئی تھی یہ اس وقت آئی تھی جب پاکستان انڈیا سے امپورٹس بینڈ نہیں تھی. 2020 میں پچھلی حکومت کے دوران ہوئی تھی. اس میں نہیں جاتے وہ کیوں ہوئی تھی، وہ جو بھی پولیٹیکل ریزن تھا، یہ جو بھی وہ ہوئی تھی. یہ ٹیپ ہے 3 مہینے پرانی. یہ آپ انفارمیشن پہ اس کے بعد پہلے انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. اچھا اوکے انفارمیشن. یار مالک مجھے فیکٹس پہلے بتانے دیں بیکاز آئی تھنک آپ کے ناظرین کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فیکٹس کیا. 2020 میں سے پہلے آیا تھا جب امپورٹ الاؤ تھی، اور اس وقت آیا تھا. اور اس وقت ایٹ لیسٹ یو شوڈنٹ ٹاک لائک اولیاء مقبور کے وہ انڈیا سے کیسے آ گیا تھا. تو پلیز وہ جب الاؤ تھا تو اس وقت آیا تھا
کاسٹ افیکٹو ہوگا, مشینری اچھی ہوگی, واٹ ایور دیٹ ریزن از. 3 مہینے پہلے کی یہ آڈیو ٹیپ ہے, 3 مہینے گزر چکے ہیں, وہ مشینری کہیں اور سے آئی ہے, انڈیا سے نہیں آئی ہے. جب منع کر دیا گیا تھا, سمجھا کے منع کرنا کوئی خرابی بات تو نہیں ہے. میں بھی اگر آپ بھی مجھے کوئی کام کہیں گے یا میں آپ کو کوئی کام کہوں گا تو اس میں کوئی خرابی نہیں. جہاں تک وہ دوسری ہے جو مریم نواز اور پرائم منسٹر کی اباؤٹ فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل, یار دیکھیں میں اس ٹیپ کی بھی بات کروں گا, بٹ میں اس چیز پر ہمیشہ سے کہتا ہوں, چاہے وہ اوپوننٹس کی آئے, اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹی کے کسی لیڈر کی, لائک جس طرح شوکت ترین کی آئی تھی, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم جس طرح سے پالیٹکس شروع کر چکے نا کہ جی ٹیپ آ گئی اور آپ سنا رہے ہیں, دیکھیں آپ پرائیویٹ کنورزیشن کو جیسے مرضی میں اور آپ بات کرتے ہیں تو وہ ڈفرنٹلی انداز میں بات کرتے ہیں. when we are in private, when we come on TV, we are talking differently in a diplomatic manner. زبیر صاحب آپ نے بات کر لی, اب میں 2 باتیں کلیئر. پہلی بات یہ ہے کہ جب 2 پبلک فگرز جس میں سے ایک وزیر اعظم ہو وہ بیٹھ کے پبلک انٹرسٹ کی بات کر رہے ہو تو وہ پرائیویٹ کانورسیشن نہیں ہے. وہ اپنی فیملی ڈسکس نہیں کر رہے تھے, ملک کا فائنانس منسٹر ڈسکس ہو رہا تھا, ملک کے اندر امپورٹ پالیسی سے ریلیٹڈ آفس آف دا پرائم منسٹر کی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. اور جہاں تک آپ نے بیوروکریٹ کا کہا کہ بیوروکریٹ, آئی ایم ٹوٹلی ود یو کہ اس میں انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں یہ غلط چیز ہے, میں ان کو سمجھا دوں گا. آئی ایم شیور ہی واز ریفرنگ ٹو مریم کو, میں ان کو سمجھا دوں گا. لیکن اینڈ میں اسی ٹیپ کے اینڈ میں سنیں کہ وہ جو بیوروکریٹ صاحب ہیں وہ راستہ کیا دکھا رہے ہیں. بھٹی صاحب سے لگائیں جہاں سے وہ کہتے ہیں میری تو رائے ہے کہ مناسب وقت پر ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں. ذرا سنائیں وہ ذرا پارٹ, ذرا شروع سے لگا دیں, سن لیں سارے. ہمارا تھوڑا سا ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, وہ بالکل نہیں کرنے کا سر, بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل, یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا کیس دیا, آپ اس کو دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں نا, اس کا طریقہ ہے نا, مجھے رات بات کی تھی, ہی از ہر سن ان لا اینڈ ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میں کہتا 2 کام ہونے بتایا سر, ایک ان کا گرین اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ, وہی ہے نا, ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر, آپٹکس نہیں, یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات. بالکل میں مانتا ہوں. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں, وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی, وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے پھر اس طرح کر لیں. جی سر, اس طرح کر سر. یہ ہے زبیر صاحب آپ کے بریلینٹ آفیسر جو پرائم منسٹر کو ایک اور راہ دکھا رہے ہیں کہ سر مناسب وقت پہ ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, وہ سنبھال لیتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی گاڑی ریویو کروا لی. دس از what I'm saying. پرائم منسٹر کا رویہ ٹھیک تھا, لیکن بیوروکریٹ جو ہیں, آپ زیادہ بول رہے ہیں, میرے سے کم جواب لے رہے ہیں. آپ بولیں مجھے یہ جسٹیفائیڈ ہے یہ پرائم منسٹر ڈار صاحب کی بات بتا دی. یار پہلے میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ وہ جو طریقہ کار بتا رہے تھے نا, طریقہ کار جو بیوروکریٹ نے کہا بھی تھا کہ پہلے ای سی سی میں جائے گا پھر جائے گا کیبنٹ میں, کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اٹ ول نیڈ اپروول بٹ اٹ ول ڈرا اے سیریس فلیگ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ انڈیا سے ہے اور یہ پرسن اسپیسیفک ہوگا. تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ اپروول کے بغیر ہوگا. فلیگ اس لیے ہوگا کہ وہ کوشچن ریز ہوگا کہ کیا آپ نے اگر راہیل کے لیے کیا ہے تو کیا سب کے لیے کابینہ میں جائے گا یا ای سی سی میں جائے گا. اینڈ ہی واز ایبسولوٹلی اسپاٹ آن کہ جی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, اگر یا تو پھر پالیسی چینج کریں, جو بھی کریں. سو آئی تھنک. اور دوسرا جو وہ ڈار صاحب کا بھی طریقہ کار کوئی یہ تو نہیں کہ وہ انڈیا سے وہ جلدی سے واگا بارڈر کھول کے وہ اندر گھسا دیں گے مشینری کو, یہ تو نہیں ہے. ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی اس کو لیگل پروسیس سے گزار کے کیسے لے کے جائیں. یہ ایک کوئی ایک سٹینڈرڈ نہیں ہوتا کہ I can have a suggestion which legalizes the thing also. اس میں کوئی آپ رول کی خلاف ورزی نہ کریں, دوسرے شخص کو نہیں سمجھ آتی کہ کیسے کریں. چلیں نہیں, میں زبیر صاحب کچھ نہیں ہوا, میں I empathize with you. آپ ایک ٹف سپاٹ میں ہیں. میں اگر آپ کی جگہ ہوتا یقین مانے مجھے ہمدردی ہے آپ سے. یہ جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے. آپ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا چکے ہوتے, میں نے تو جسٹیفائی کر دی. لیکن یہ جب کوئی کہتا ہے نا سر ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائے, وہ کر لیتے ہیں. انہوں نے بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی کی تھی, تو وہ یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ فریم آف مائنڈ میں ہو جاتا ہے. جناب آپ بھی آ گئے,
آپ لوگ تو بڑے خوش ہوں گے, آپ کی تو لاٹری نکل آئی ہے شبلی. دیکھیں ہم یہ ایسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ایک فیملی کنسرن ہے جو کہ پالیٹکس کو ایز اے ٹول استعمال کرتی ہے اپنی بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا, یہ تو اس دفعہ تو اگر یہ ایک چھلک ان کی پکڑی گئی ہے, باقی ان کی بڑی سٹوریز ہیں جو عملی ہیں, یہ ساری چیزیں یہ کرتے رہے ہیں. اب مجھے زبیر پہ بڑا ترس آ رہا تھا کہ وہ جس طریقے سے کوشش کر رہے تھے ٹو میک سم سینس آؤٹ آف اٹ. کبھی وہ بیوروکریٹ پہ جاتے تھے, آپ بتا دیں کیا غلط ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو نا, آپ بتا دینا کیا غلط ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں زبیر صاحب, میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے کہ آپ ایک ایسی, اچھا بات کرنے دیں آپ مجھے. ہیلو آئی واز کوائٹ, یہ بتائیں کیا غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں بتائیں غلط کیا ہوا. نہیں غلط ان کے لیے پرابلم یہی ہے. آپ کو مالک بتاؤں, یہ ان کا سوال ہی سب جواب دیتا ہے ان کے لیے. زبیر پلیز کیپ کوائٹ, بولیں پلیز کیپ کوائٹ. I know he wants to distract me کہ یہ اپنی میں بات نہ کر سکوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا ہے اقتدار کو اپنی ذاتی مفادات کو فروغ دینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہے نہ آخری دفعہ ہے. ان کو بات تو کرنے ان کو اگر تو کچھ بھی تھوڑی سی شرم و حیا ہے تو پہلی تو بات ہے کہ عمر جو زبیر ہیں تو یہ آتے نا ٹی وی پہ, بیکاز اس میں اتنی وہ ہونی چاہیے تھی ایک وہ کہ یہ کہتے جی اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا بیکاز اٹس آل اوپن ان دا سیکرٹ. انہوں نے ہمیشہ اپنی فیملی بزنس کو پروموٹ کیا. آپ نے دیکھیں زبیر مالک آپ نے میرے سے کوسچنز پوچھے, میں نے زبیر آئی ایم وارننگ یو ان سے پلیز کیپ کوائٹ. چلیں میں زبیر کی طرف سے ریفریز کر دیتا ہوں. نہیں زبیر کو ریفریز کیوں کریں گے, میں نے اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کون سے پارٹ پہ ڈائریکٹ اعتراض کیا ہے, کون سی کانورسیشن کا ایسا حصہ ہے جو آپ کے نزدیک غلط ہے. یہ تو ایک سیریز ہے نا, یہ تو ابھی ہم دوسری آڈیو پہ بھی ہم بات کریں گے جو کہ اس وقت 2 نکلی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز جو کہ نواز شریف کی بیٹی ہیں, جن کی لنڈن میں تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے, اور وہ پھر ایک اربوں ڈالر کے اپارٹمنٹس کی, یہ وہی لوگ ہیں نا. اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ انہوں نے اقتدار میں آ کر اور اپنے ذاتی مفادات, اپنی ذاتی بزنس کو پروموٹ کیا ہے. ابھی وہ اپنے داماد کو پروموٹ کر رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, نہ پاکستان کی, ان کو پتہ ہے, پاکستان کے عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے اقتدار میں آتے ہیں, اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کو خوشحال کر سکیں. وہ تو ہم نے دیکھ لیا 30 سال کی حکومتوں میں انہوں نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. ایک سوال اٹھتا ہے جی کہ کیا مجھے, جیسے زبیر صاحب نے کہا, مجھے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مریم اپنے چچا سے بات کرتی ہیں, پرائم منسٹر سے, اور ان کو کہتی ہیں کہ میرے داماد کا یہ مسئلہ ہے. ہم اس کو کہا, کیسے زبیر صاحب نے کہا کہ آپ جاتے ہیں, کیا مریم کا ڈائریکٹ پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو, اگر یہ وہی ہیں جو اگر جو بھی ہے, منہ میں الفاظ کیوں ڈال رہے ہیں بھائی؟ نہیں, میرا سوال آپ سے, میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہے, سوال پوچھ رہے ہیں اور ان کے منہ میں الفاظ یہ زبیر نہیں, یہ بولے زبیر آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے نہیں, آپ گھبرا گئے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گفتگو کس طرح سے ڈسٹرب ہو. مالک is not trying to help. Okay, Malik will ask you I'll ask you the question directly. یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ I'll ask you the question directly. میں تو آپ کو بچا رہا تھا کہ آپ کے لیے مشکل ہوگی. کیا ہوا ہے مجھے بتا دینا, غلط میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایسے پوچھتا ہوں غلط کیا ہوا ہے. او میری بات سنیں, دیکھیں نہیں, میرا یہ لاسٹ آرگومنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز اس بیوروکریٹ کے ساتھ ایک کانٹیکٹ میں ہیں اور انفلوئنس استعمال کر رہی ہیں کہ ان کے داماد کے لیے ایک کوئی راستہ بنایا جائے, کوئی کنسیشن لی جائے, کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پاکستان کے کتنے کروڑ عوام ہیں, ان کو یہ فیسیلیٹی حاصل ہے. یہی پرابلم ہے ان کا کہ یہ جب آتے ہیں اقتدار میں, اور زبیر جسٹیفائی کر رہا ہے. میں آئی ایم سرپرائز کی ہے, آئی ڈاؤٹ, مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کسی ملٹی نیشنل کے لیے کام کیا ہے, بیکاز جو آپ کے ایتھکس ہیں, بیکاز میں نے بھی ملٹی نیشنل کے لیے کام کیا ہے. آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان ہے, اس میں تو ہوتا ہے کہ بھتیجا ہے, بچہ ہے. پھر آپ نے ایک غلط مثال دے دی کہ لندن میں اگر ہو, امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہوگا. کیا زبیر یہ اب لاسٹ. اچھا زبیر صاحب چلیں, مجھے بریک لینا ہے. بریک سے پہلے اتنا زبیر میں آپ سے پوچھوں گا, کین یو جسٹیفائی, میرا سوال یہ ہے کہ مریم, میرا اس میں ایڈ کر لیں کہ مریم اپنے چچا سے بات کرتی ہیں, انڈرسٹینڈیبل.
کیا ان کا بنتا ہے کہ ایک سینئر گورنمنٹ آفیسر کو ostensibly might be the principal secretary ان کو ڈائریکٹ وہ کر کے واٹس ایپ اور یہ چیزیں ان سے کریں in what capacity seriously in what capacity ایک سیکنڈ پہلے تو انہوں نے کہا نا یہ بھی ملٹی نیشنل میں کام کر چکے ہیں میں بھی کر چکا ہوں اگر میرے سیکرٹری کے پاس میرے کسی رشتہ دار کا فون آتا ہے کہ یہ ایک کام ہے کام کرنا غلط ہے کسی کا کہنا کہ جی یہ آپ دیکھ لینا اس کو کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے یہ کب سے غلط ہو گیا یہ کون سی ملٹی نیشنل میں نہیں ہوتا کون سی جگہ نہیں ہوتا کیا عمران خان ایک سیکنڈ عمران جسٹ ہولڈ جب پہلے جو ان کی وائف ہیں عمران خان صاحب کی انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگز کی تھی ڈی پی او کے وہ کیا تھا یار یہ تو تم دیکھو یہ کہہ رہے نا کہ یہ تو آتے ہی اس لیے بتا دینا نہیں یہ بات زبیر کی بات ہے وزن ہے اس کا آپ بھی جواب دیں یار ہی ہیز نو گراؤنڈ ٹو اسٹینڈ آن یہ بالکل آرگومنٹ کو ٹویسٹ کر رہے ہیں یہ بجائے اس کے کہ اپنا جواب دیں یہ یار سارے آپ نے چلائے کہ جی وہ فرا تھی یہ تھا وہ تھا کیا ہوا صفر نکلا فرا کو قسم کی آرگومنٹ دیے گئے ویسے صفر ہی نکلا آپ کی گورنر نے آ کے مقدمے آپ کی گورنر نے آ کے پنجاب میں مقدمے ختم کیے ہیں دیکھیں میری بات سنیں دکان نہیں دیکھیں اس کے آپ مالک اگر آپ کو اعتراض ہے اگر آپ نے وہ کرنا ہے آپ اس کے لیے علیحدہ پروگرام کریں ان کو آپ راستہ نہ دیں بیکاز دیکھیں ہمارا لیڈر میرے میں دونوں الزام لگا رہے ہیں کبھی آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے یعنی میں آپ کو سیکوینس بتاتا ہوں ویری کوئک I have to go break. I have to take a break. Okay, after that I will بتا دینا ٹھیک ہے بریک کے بعد جواب لے لینا ٹھیک ہے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. Stay with us.